3 दिन गुजर गए हैं। मोहम्मद 6 मुहर्रम का दिन और 7 मुहर्रम की रात। 6 मुहर्रम की आज मजलिस अज़ा है और आज पिछले दिनों की तरह आज दोबारा से गुलिस्तान मार्फत मरकज़ी मंबर का गुजरांवाला का आज कभी इंशाअल्लाह ताला पुरसा वहाँ पे ही देंगे। बरामदगी शबी ताबूत हम शक्ल पैगम्बर शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की बरामदगी है। इंशाअल्लाह ताला आपको साथ साथ इंशाअल्लाह ताला लेके चलेंगे। सिर्फ कनेक्ट रहिएगा और सब्सक्राइब का बटन दबा के रखिएगा ताकि ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं आपको इमामबार का पहुँच कर। और लाशा लिए गोदी में सदा देती है ज़हरा, इस शेर का खून बह गया पानी से ज्यादा। अब्बास का एहसान है ये औले नबी पर, 25 बरस मार दिए 4 बरस पर। सर झूम के अब्बास का कहते रहे सर, 25 बरस मार दिए 4 बरस पर। होए बाजू को कलम गिरजात रोड से होता हुआ इसी इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा और बल्कि ये मुत्तसिल होगा। इसके साथ ही यहाँ से मरकज़ी शबी अलम का जुलूस जो है वो बरामद होगा। तो ये दोनों जुलूस जो है अपने मुकर्रर रास्ते से होते हुए इसी इमाम बारगाह में मजलिस से कब्ल जो है इख्तिताम पजीर होंगे और 8 मुहर्रमुल हराम मजलिस अज़ा हस्बे मामूल बर्पा होगी। मजलिस अज़ा के इख्तिताम पर शबीए गिरवारे जनाब असगर की बरामदगी होगी। तमाम मौजूद से बात समझ रहे मोहतरम। देखिए हमारे पास जो अकायद है वो अकली तौर पर लॉजिकली पूरे हैं और कुरान उनकी सपोर्ट करता है। मैं यही चाहता हूँ कि यही अकायद जो वैसे बयान होते हैं आपको मिंबर से बयान करूँ और उनकी सपोर्ट में कुरान की आयत पढ़ता हूँ कि कुरान हमारे अकीदे को सपोर्ट कर रहा है, ताकि जो सुनने वाला आ रहा है जब वो सुने तो उसके दिल को इत्मीनान मिले कि नहीं, जिस मकतब के साथ मैं जुड़ा हूँ वो मकतब हक का मकतब है, वो हक का मकतब है और उसकी बातें सच्चाई और अदल पर पूरी है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत 2 लोगों की मिसाल दे रहा है। जैसे अल्लाह ने कहा कि खबीस और तैयब दोनों बराबर नहीं है, इसी तरह से अब अल्लाह 2 लोगों की कैफियत का जिक्र कर रहा है। 2 लोगों की कैफियत का जिक्र कर रहा है। नुक्ता मुश्किल है, आयत का मफहूम पेश करना मुश्किल है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे खुद पर भरोसा नहीं है और मुझे आप पर भरोसा है। मुझे अपने समझाने पर भरोसा नहीं है, लेकिन आपके समझने पर भरोसा है कि आप मेरी बात ठीक समझेंगे। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ 2 लोगों की कैफियत का जिक्र कर रहा है और यहाँ पर भी ये कह रहा है कि ये कैफियत रखने वाले दोनों बराबर नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मिसाल दे रहा है 2 मर्दों की। किस तरह से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है ज़रबल्लाहु मसलन रजुलन फीही शुरका, कि 2 मर्द हैं। ज़रबल्लाहु, मैं अल्लाह तुम्हें मिसाल दे रहा हूँ, क्योंकि ज़रबल्लाह का माना ये होता है मैं अल्लाह मिसाल दे रहा हूँ। जब अल्लाह मिसाल दे रहा होता है तो अल्लाह कोई चीज समझाना चाह रहा होता है, कोई कंपैरिजन करना चाह रहा होता है। अब अल्लाह 2 मर्दों की मिसाल दे रहा है। किस तरह से मिसाल दे रहा है? ज़रबल्लाहु मसलन रजुलन फीही शुरका, कि एक मर्द ऐसा है जो बहुत सौ की अताअत करता है, बहुत सौ का मुरीद है। ज़रबल्लाहु मसलन रजुलन फीही शुरका मुतशाकिसून, और वो बहुत सारे तुंदखू हैं, बद अखलाक हैं, बहुत सौ की पैरवी करता है, बहुत सौ की अताअत करता है। और एक मर्द ऐसा है सलमल लिरजुल, जो फकत एक के आगे तस्लीम है। एक ऐसा है कि जो बहुत सौ की अताअत करता है और एक ऐसा है कि जो फकत एक के आगे
تسلیم ہے، اسی کی بات مانتا ہے، اسی کی اطاعت کرتا ہے، اسی کی پیروی کرتا ہے، وہ بہت سو کی پیروی نہیں کرتا۔ اب اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ ایک ایسا ہے کہ جو بہت سو کے پیچھے ہے، بہت سو کی اطاعت کرنی پڑتی ہے، اور یہ بہت سے ایسے ہیں جو تند خو ہیں، یعنی بد اخلاق ہیں، اور ایک ایسا ہے جو فقط ایک کے آگے تسلیم ہے۔ اب اللہ سوال کر رہا ہے هل يستویان مثلا، کیا ان دونوں کی مثال ایک جیسی ہے؟ الحمدللہ ہرگز نہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اب اللہ نے مثال دی ہے، ایک ایسا ہے جو بہت سو کی اطاعت کرتا ہے، اور ایک ایسا ہے جو فقط ایک کے آگے تسلیم ہے۔ تو اللہ رب العزت دو لوگوں کی کیفیت کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ جو بہت سو کی اطاعت کرتا ہے یہ مشکل میں ہے، یہ اطاعت کرنا بھی مشکل ہے اس کے لیے۔ کہیں گے کہ تمہارا شکریہ کہ میرے جج کے مسائل لوگوں کو سنائے، ہماری فکر لوگوں تک پہنچائی۔ ہاں کہیں اگر کوئی اختلاف ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی اختلاف ہے تو اختلاف کا حق رکھا جا سکتا ہے، کہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی نہیں اس کو نہیں مانا جا سکتا، لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ علماء اپنوں کو ہی انسان مقابلے میں لے آئے، انہی سے جنگ جوڑ لے۔ بھائی اگر میری کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ نہ مانیں، اگر مجھے آپ کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو مجھے نہیں ماننا۔ اب یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم گریبان ایک دوسرے کا پکڑیں، بھائی اختلاف تو کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے۔ بھائی ہم تو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بتا رہے ہیں، لیکن آپ سوچیں کہ غیروں کی طرف کیا ہو رہا ہے، کہ فضائل کو کم کیا جا رہا ہے، ان کی باتوں کو چھپایا جا رہا ہے کہ بھائی ایسا نہیں تھا۔ ابھی مجھے ایک جوان نے ویڈیو بھیجی، اس ویڈیو میں تھا ایک مولوی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں، انہوں نے سمجھ لیں کوئی شیعوں پر ایٹم بم گرا دیا انہوں نے۔ اب ویڈیو بنائی انہوں نے، مجھے نوجوان نے بھیجی، نوجوان پریشان تھا، اس نے ویڈیو دیکھی کہ ایک علامہ صاحب کتابوں کا ڈھیر رکھا ہے اور اس میں سے حوالے نکال کر دے رہے ہیں کہ بھائی میں نے 15 سال تحقیق کی ہے، میں نے 15 سال تحقیق کی ہے کہ یہ جو شیعہ کہتے ہیں کہ در خیبر کا دروازہ 70 لوگ کھولتے بند کرتے تھے، 70 لوگ کھولتے بند کرتے نہیں تھے، 8 لوگ کھولتے بند کرتے تھے، 4 لوگ ایک طرف 4 لوگ ایک پلے کو کھولتے بند کرتے تھے، 4 دوسرے۔ یہ شیعہ جھوٹے ہیں، کہتے ہیں 70 لوگ بند کرتے تھے، اس کو کھولتے تھے، صرف 8 لوگ۔ اب کتابوں کے حوالے دے رہا ہے کہ میں نے 15 سال محنت کی ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ اب جب مجھے نوجوان نے ویڈیو بھیجی میں نے رپلائی نہیں کیا، پھر اس نے کہا قبلہ آپ نے جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا کس چیز کا جواب دیا؟ کہا کہ اس نے ثابت کیا ہے تاریخ سے کہ در خیبر 8 لوگ کھولتے بند کرتے تھے۔ تو میں نے کہا اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے؟ کہا اس کا جواب دیں۔ مجھے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ اگر جو وہ کہہ رہا ہے اس کو مان لو۔ کہا مان لیں؟ کہاں؟ میں نے کہا قبلہ کیسے مان لیں؟ ہم تو سنتے آئے ہیں کہ 70 لوگ در خیبر کا دروازہ کھولتے بند کرتے تھے اور یہ کہہ رہے 8۔ میں نے کہا اگر اس سے رابطہ ہو تو اس سے کہنا کہ 8 لوگ بھی کھولتے بند کرتے نہیں تھے، خود ہی کھلتا تھا خود ہی بند ہوتا تھا۔ وہ خود ہی کھلتا تھا خود ہی بند ہوتا تھا، آٹومیٹک تھا، ہوا پہ کھلتا تھا ہوا پہ بند ہوتا تھا، بس بات ختم، جھگڑا ہی ختم۔ ارے مولوی صاحب 15 سال بلا وجہ کتابوں میں منہ مار کے ضائع کر دیے، ہم سے پوچھتے ہم خود ہی مان لیتے۔ ارے بھائی آپ دروازے کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں دروازہ تھا ہی نہیں۔ یہودیوں نے چادر ٹنگا رکھی تھی، بھائی دروازہ تھا ہی نہیں، چادر ٹنگی تھی، ہوا سے ہٹتی تھی اور ہوا سے آ جاتی تھی، در خیبر کا دروازہ ہی نہیں تھا۔ بھائی یہ تحقیق بلا وجہ کر رہے ہو، یہ تحقیق کر کے یہ لوگوں کو باتیں بتا کے آپ
نہیں کر رہے, آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. وہ اپنا نقصان کیسے کر رہے ہیں؟ یہ شیعہ کے بچے بڑے تیز ہیں. کل کلا کوئی بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور آپ سے آگے سے یہ سوال کر دے کہ قبلہ 39 دن تک جانے والے بھائی 39 دن تک جانے والوں کا اتنا حال بھی نہیں تھا کہ در خیبر میں لگی چادر کو اکھاڑ سکے. ماشاءاللہ, سلامت رہی, سلامت رہی. بھائی جو مولا علی کے فضائل کو گھٹائے انسان خسارے میں ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, مگر وہ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لایا ہے, عمل صالح کیا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, خسارے میں وہ نہیں ہے جو ایمان لایا ہے, عمل صالح کیا ہے, جو حق کے ساتھ جڑا ہے, جو صبر کے ساتھ جڑا ہے. عزیزان محترم, آیت پر غور کریں کہ اللہ نے تمام دنیا کے انسانوں کو خسارے میں کہا, مگر خسارے میں وہ نہیں ہے جو ایمان لایا ہے, عمل صالح کیا ہے, جو حق کے ساتھ ہے, جو صبر کے ساتھ ہے. اللہ نے کہیں پر نہیں کہا کہ خسارے میں وہ نہیں ہے جو تعداد کے ساتھ ہے. اللہ نے نہیں کہا کہ خسارے میں وہ نہیں ہے جو تخت حکومت کے ساتھ ہے, بلکہ اللہ نے کیا کہا کہ خسارے میں وہ نہیں ہے جو حق اور صبر کے ساتھ ہے. تو میرے عزیزوں, اٹھا کر تفاسیر دیکھ لیں, ائمہ نے فرمایا ہے کہ خسارے میں وہ نہیں ہے جو حق اور صبر کے ساتھ ہے. تو خدا کی قسم, حق علی ہے اور صبر حسین ہے. جو حق اور صبر کے ساتھ ہے وہ خسارے میں نہیں ہے, نہ کبھی ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ بہت سو کی پیروی نہ کریں, آپ ایک کے آگے تسلیم رہیں. بات بنے مطلب. اب یہ بعض اوقات لوگ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ بھئی اللہ نے قرآن میں کہا ہے میں جسے چاہے ہدایت دوں, جسے چاہے گمراہ کر دوں. ایسے ہی میں جسے چاہے ہدایت دوں, جسے چاہے گمراہ کر دوں. اگر یہ اختیار اللہ کا ہے, اب اگر کوئی گمراہ ہے تو اس میں اس کا کیا قصور؟ ایسا نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جسے چاہے گمراہ رکھوں, جسے چاہے ہدایت دوں. ترجمہ یہ نہیں ہے کہ میں جسے چاہے گمراہ کروں, بلکہ کیا ہے, میں جسے چاہے گمراہ رکھوں اور جسے چاہے ہدایت دوں. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے, میں کسے ہدایت نہیں دیتا. اگر آپ قرآن میں دیکھیں, اپنے موبائل ایپ میں سرچ آپشن میں لکھیں
لا یہدی، لا یہدی کا مطلب ہے ہدایت نہیں دیتا. تو جب آپ لا یہدی لکھیں گے جس آیت میں بھی لا یہدی ہوگا وہ ساری آیتیں آ جائیں گی. ایک پورا باب کھل جائے گا آیتوں کا کہ جس میں لفظ ہوگا لا یہدی. خدا کی قسم پڑھ کر دیکھ لیں, اللہ کہہ رہا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, میں فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, میں ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. واللہ لا یہدی القوم الکاذبین ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب, میں جھوٹوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو ہدایت نہیں دیتا جو فاسق ہیں, جو ظالم ہیں. تو جو اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا وہ اللہ ہمیں کسی ظالم کی اطاعت کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ حسین کے علی اکبر کو آج رونا ہے اور حسین کو علی اکبر کا پرسہ دینا ہے. ادھر حقیقت آج رسول اللہ کو رسول اللہ کی شبیہ کا پرسہ دینا ہے. عزیزان محترم, امام کا مؤذن تھا حجاج بن مسروق, ہمیشہ وہی اذان دیتا تھا, ہمیشہ وہی اذان کہا کرتا تھا. لیکن روز عاشور امام نے حجاج بن مسروق سے کہا کہ آج تم اذان نہیں دو گے. وہاں امام نے کہا این ولدی علی, میرا بیٹا علی کہاں ہے؟ امام نے علی اکبر کو بلوایا کہ آج میرا بیٹا علی کہاں ہے؟ تو حضرت علی اکبر کو بلوایا گیا. بابا حسین بلا رہے ہیں. حضرت علی اکبر آئے ہیں. امام حسین نے کہا کہ علی اکبر آج تم اذان دو گے. شاید حسین لوگوں کو شبیہ رسول کی آواز سنو. قبلہ 3 دن گزر گئے ہیں, آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حسین کا قتل ہونا بتائیں. آپ قتل علی اکبر پڑھ کر اتر جاتے ہیں. تو قبلہ نے جواب دیا میں نے حسین کا قتل ہونا بتا دیا, تم سمجھ ہی نہیں پائے. حسین کی روح تو اس وقت برباد ہو گئی تھی کہ جب حسین علی اکبر کے لاشے پر آئے تھے. علی اکبر کا لاشا آیا. چینو ہاتھ پاکے کٹیا حسین نے اکبر دا لاشا جدو چکیا حسین نے پر چینو ہاتھ پاکے حسین نے اکبر دا لاشا جدو چکیا حسین نے اکبر دا لاشا جدو چکیا حسین نے نبیان حسین جانے رب جانتے حسین جانے. اکبر کی لاش پر جب شابین جا رہے تھے اٹھتے تھے بیٹھتے اور لڑکھڑا رہے تھے. منظر ابھی بھی میری آنکھوں میں پھر رہا ہے.
سب سے مشکل تھا جو وہاں لاشیں اٹھانا ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے. آج کا دن اسی طرح سے تمام ہو جاتا ہے اور 7 محرم کا دن کل سے آغاز ہو جائے گا 7 محرم کا, اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ہی ملیں گے. اپنا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. شگن مناواں بگڑا میں تینوں مہندیاں لاواں